अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, 2006 की बात है। इराक़ के अंदर बहुत ही हालात ख़राब थे। अगवा बराए तावान की वारदातें बड़ी आम थी और जो अगवा करने वाले थे उनका तरीक़ेकार ये था कि वो बाकायदा स्टडी करते, एक एक आदमी जिसको अगवा करना होता था उसके लिए अहवाल जानते, पता करते इसकी माली हालत कैसी है, और फिर बड़े सोचो बचार के बाद, बड़ी स्टडी के बाद फिर उसको वो अगवा करते और उसके वरसा से वो मुँह दामूँ पैसे मांगते हैं। इस किस्से का जो रावी है वो कहते हैं कि मेरा वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम था, कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, माली हालत बड़ी अच्छी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कस्टम के दफ्तर से निकला तो जा रहा था तो मैंने एक बैग देखा, मैंने उठा लिया। कहता है कि वादे तौर पर पता चल रहा था कि उसके अंदर कीमती चीज़ें हैं। मैंने उसको खोल के देखा, जिप खोली तो देखा उसके अंदर जेवर थे। खैर, कहते मैंने उसको छुपा लिया। ज़रा आगे चला तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी खातून वो बड़ी परेशान हाल चीख रही है, चिल्ला रही है, कह रही है हमारा बैग गुम हो गया है। उसने जब मुझको देखा तो मुझे कहने लगे भाई तुमने कहीं को तुम्हें वो बैग तो नहीं तुमने देखा? हम इराक़ की जो मौजूदा सूरत हाल है, अमन व अमान की, उससे बददिल होकर अपने भाग के हम यहाँ पर जा रहे हैं और हमारा जितनी कुल कायनात थी, हमारे पास जितना मालो मता था, जेवर था, वो सब हमने, तो वो कहीं गिर गया है। इस शख्स ने क्या किया, उसने वो बैग निकाला और कहा बीबी यह है तुम्हारा बैग? उसने कहा अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। वो कहता है कि मैंने उसके हवाले कर दिया। खैर वो तो चली गई दुआ देती हुई। चंद दिन गुजरे, जो मुजरम थे वो मेरे पीछे थे, मुझे क्या पता, उन्होंने मुझको अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद उन्होंने ये किया कि मेरे हाथ पीछे बांध दिए, मेरे पाँव जो है उसमें रस्सियाँ डाल दी और उसके बाद मुझे गाड़ी में बैठाया और नामालूम जगह पे ले गए। अब ऐसा हुआ कि उन्होंने घर के अंदर जो सीढ़ियाँ होती हैं उसके नीचे जो जगह होती है ना, वहाँ पे एक कुर्सी और उसके ऊपर मुझे बैठा दिया। कहने लगे तुमने यहाँ से हिलना नहीं है वरना तुम्हें गोली मार देंगे। नाज़रीन किराम, जिंदगी किसको पसंद नहीं है? कहता है कि मैं जब वहाँ पे बैठा परेशान हाल, मुझको वो जो खातून जिसको मैंने बैग वापस किया था वो आंखों के सामने मंजर आ गया, और साथ ही वो हदीस जो गार वाला वाक़या है जिसमें 3 आदमी, तो गार जो है, तो कहते हैं कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की। मैंने कहा कि अल्लाह जो जेवर जो मैंने वापस किया था वो तुझे राज़ी करने के लिए, खालिसतन तेरी रज़ा के लिए, अल्लाह इस जगह से नजात देने वाली तेरी ज़ात है, मुझे कोई और नजात नहीं दे सकता। तो नाज़रीन किराम, कहता है कि मैंने महसूस किया कि जो पैरों के अंदर मेरे रस्सियाँ हैं वो ज़रा ढीली हैं। कहता है मैंने हिल हिल के मैंने किसी तरीके से अपने पैर आज़ाद करा लिए, लेकिन पीछे जो हाथ थे वो बंधे हुए थे। अब उठा जब तो ऊपर शायद को कील लगा हुआ था, मेरे सर के ऊपर वो कील लगा और मेरा सर जो है ज़ख्मी हो गया और खून बहना शुरू हो गया। कहते हैं मैंने एक दरवाज़ा देखा वो बंद था, दूसरा दरवाज़ा देखा वो बंद था। कहते हैं मेरे ज़हन में आया कि अब नजात चाहते हो तो छत के ऊपर चढ़ जाओ। मैं छत के ऊपर जब चढ़ा तो देखा कि छत को बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं थी। कहता है मैंने सेन की तरफ झांक के देखा तो वो मुझको जो अगवा करके लाए थे वो शराब पी रहे थे। कहता है कि मैंने गली के अंदर झांक के देखा, हर तन को तकरीबन 4 मीटर की बुलंदी थी, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरीके से अपने आप को नीचे मैंने छलांग लगा दी। कहता है कि मेरे बाएं तरफ जो बाजू है उस तरफ चोट तो लगी और खांसी लगी, लेकिन बहरहाल कहता है कि मैंने एक जाके दरवाजे को अपने पाँव से उसको टांग मारी। दरवाज़ा को हाथ तो मेरे बंधे हुए थे। खैर आदमी एक अंदर से, फजर का वक्त हुआ चाहता था, एक आदमी अंदर से उसे आवाज़ दी। उसे कहा कौन है? अब मैं अगर उसको कहता कि भाई मैं अगवा हुआ हूँ शख्स हूँ, तो वो कौन मेरे लिए दरवाज़ा खोलता? मैंने उसे कहा कि मैं आपका हमसाया हूँ, एक मजबूरी में, एक यानी मुसीबत में फंदे हो, दरवाज़ा ज़रा खोलो। जब उसने दरवाज़ा खोला
اب اسے ایک شخص کو دیکھا جس کے خون بہ رہا ہے. کہتا ہے میری آنکھوں تک وہ خون جو تھا نا سامنے وہ آ چکا تھا, مجھ کو نظر بھی نہیں آ رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ خدا کے بندے مجھے اغوا کیا گیا ہے, میں وہاں سے بھاگا ہوں, میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں. اسے کہا اندر آؤ, جلدی آؤ, جلدی اندر آؤ. وہ بھی حالات کو سمجھتا تو اس نے دروازہ بند کر دیا. خیر میں نے اسے کہا تیری صرف یہ مہربانی کہ میرے پیچھے جو ہاتھ ہے نا ان کو کھول دو. اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا, انہوں نے اس کو کھولا. خیر میں نے منہ ہاتھ دھویا, آنکھوں سے وہ خون جو تھا. میں نے اسے کہا کہ یہ بتاؤ, مجھے نہیں پتا کہ میں کس جگہ بیٹھا ہوا ہوں, یہ جگہ کون سی ہے. میں نے کہا فلاں مسجد کا تمہیں پتا ہے, وہ کس جگہ ہے. وہ مسجد جو تھی وہ میرے گھر کے بالکل قریب تھی. کہتا ہے کہ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ اس طرف ہے. کہتا ہے کہ ابھی فجر نہیں ہوئی تھی, میں وہاں سے بھاگا اس لیے کہ میں جلد از جلد اپنے گھر والوں کو وہاں سے نکالنا چاہتا تھا, کیونکہ جس وقت ان کو یہ پتہ چلنا تھا جن نے مجھے اغوا کیا تھا کہ میں بھاگ گیا ہوں, تو انہوں نے سیدھے میرے گھر کے اوپر آ کے حملہ کرنا تھا اور میرے سارے بچوں کو قتل کر دینا تھا. بڑے مجرم تھے. کہتا ہے کہ میں بھاگتا بھاگتا اپنے گھر میں پہنچا. میری بیوی کی حالت یہ تھی, وہ رو رو کے, جیسے ہی میں نے دروازہ ناک کیا وہ باہر آئی, دروازے پہ آئی. میں نے اس کا دروازہ کھولو جلدی سے. دروازہ اس نے خیر کھولا. میں اندر داخل ہوا. میں نے کہا جلدی نکلو یہاں سے. اتنی دیر میں ہمارا ہمسایہ جو تھا اس کو بھی پتہ چل گیا. وہ چھت پہ آیا, اس نے مجھے آواز دی. اس نے کہا ابو محمد باہر سے نہ نکلنا, باہر کا دروازہ جو ہے استعمال نہ کرنا, اوپر سے چھت سے میرے گھر کی طرف آ جاؤ, میں تمہیں پناہ دیتا ہوں. لو جی کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا, بچوں کو ساتھ لیا, گھر کے اندر جو ضروری کاغذات تھے, کچھ پیسے تھوڑے بہت تھے, ان کو ساتھ لیا اور اپنے دوست کے ہاں چلے گئے. وہاں میں نے اپنے چچا لال بھائی کو فون کیا. میں نے کہا میری وضع کدھا ہے, اس طریقے سے ہے, جلدی سے پہنچ جاؤ گاڑی لے کر. لو جی وہ گاڑی لے کے آ گیا. پوچھا, کہنے لگا کہاں جاؤ گے. میں نے کہا کہ میرے جو ماموں ہیں ان کے گھر چلو. وہ تقریباً وہاں سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے. کہتا ہے وہاں پر پہنچ گئے. ہم یہ 4 مہینے اپنے ماموں کے گھر سے بالکل باہر نہیں نکلے. اس دوران میں ان ظالموں نے یہ کیا کہ میرے بھائی کو انہوں نے اغوا کیا اور میرے بھائی کو قتل کر دیا, اس لیے کہ میں ان سے بھاگ کے آ چکا تھا. کہتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد میرے والد کا مجھ کو فون آیا. میرے والد نے کہا بیٹے انہوں نے تمہارے بھائی کو قتل کر دیا ہے, اور جس دن ان کو موقع ملے انہوں نے پھر تمہیں دوبارہ اغوا کر کے تمہیں قتل کر دینا, یہاں سے بھاگو, نکلو. ناظرین اکرام, یہ شخص چونکہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا تھا, کہتا ہے میرے تعلقات تھے, میں کسی طریقے سے وہاں سے اپنی فیملی کو ساتھ لے کر بھاگتا ہوا میں سوریا پہنچ گیا. کہتا ہے کہ ایسا ہوا کہ ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے تھے, ہم نے 1 مہینے کے لیے ایک گھر جو ہے وہ کرائے پہ لیا. اب جیسے ہم وہاں پہ اپنے اس گھر کے اندر 1 مہینے کے لیے پہنچے, اتنے میں ساتھ کی مسجد سے اذان کی آواز سنائی دیتی. مسجد جامعہ تھی, بڑی مسجد تھی. میری بیوی مجھ کو کہنے لگی بھلے مانس پہلے مسجد چلتے ہیں. کہتا ہم دونوں مسجد میں جا گئے. وہ خواتین کے یعنی مسجد تھی وہاں پہ وہ چلی گئی اور میں مردوں. نماز پڑھنے کے بعد جب سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کچھ خواتین ہیں. میری بیوی مجھ کو کہنے لگی کہ میں جس وقت یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئی تو ان خواتین نے مجھ کو دیکھا تو کہنے لگی کہ تم اجنبی ہو, کہاں سے آئی ہو, کہاں تم نے جانا ہے. تو میں نے اس کو بتایا کہ ہماری وضع یہ ہے, اس طریقے سے ہم بھاگ کے آئے. وہ خواتین کہنے لگی کہ ہم مدد کرتے ہیں ہم لوگوں کی جو اس قسم کے مجبور ہیں, مقہور ہیں. تم ہمیں اپنا گھر کا پتہ بتاؤ, ہم تھوڑی دیر کے بعد تمہارے گھر آتی ہیں. کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے گھر آئے. گھر جو ہے وہ بالکل خالی تھا, ہاں جی, کچھ نہیں تھا اس کے اندر. انہوں نے کچھ 2 گھنٹوں کے بعد 2 گاڑیاں بھجوا دی جس کے اندر کھانے پینے کا سامان, ہاں جی, فرش بسترے وغیرہ سب کچھ تھا جو میں ضرورت تھی. اور ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی کہ میں اپنے بہنوئی سے بات کرتی ہوں, وہ ایک فیکٹری کے اندر اچھی پوزیشن پہ ہے, مینیجر ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں نوکر رکھ لے, وہاں پر ملازمت دے دے. میں نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے, سب سے اہم چیز یہی ہے. لو جی اس نے سفارش کی, الحمدللہ مجھے اس فیکٹری کے اندر نوکری مل گئی. کہتے ہیں کہ میں نے جا کے فیکٹری کے اندر جاب تو شروع ہو گیا, میں نے محسوس کیا اذان ہوتی ہے لیکن کوئی نماز نہیں پڑھتا. کہتا ہے وہاں پہ جگہ بنی ہوئی تھی
کچھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، مسلمان ہیں سارے۔ کہتا ہے کہ میں نے وہاں پہ اذان دینی شروع کر دی، ایک بابے کو ساتھ ملایا، دوسرے کو ملایا، تیسرے کو ملایا، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی برکت سے ہاں جی میں نے لوگوں کو توجہ دلائی، بھائی خدا کے بندو ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھیں۔ لو جی لوگ نماز پڑھنے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ 2 مہینے کے اندر اندر اس فیکٹری کا جو مالک تھا اس نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ناظرین کرام، جب آدمی اللہ کے راستے پہ چلتا ہے خیر و برکات کیسے نہیں آتی ہیں۔ کہتا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں پر امریکہ کا کچھ منظمہ، وہاں پہ ایک سوسائٹی تھی جو کہ لوگوں کو اس قسم کے جو مجبور تھے، مقہور تھے، جن کے اوپر ظلم ہوا تھا، وہ ان کو امریکہ لے کے جاتے تھے، وہاں پہ گرین کارڈ۔ کہتا ہے کہ میرے حالات جو تھے وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں تھے، معاملہ ان کے پاس سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے کہا جی بالکل یہ حقدار ہیں۔ لو جی وہیں بیٹھے بیٹھے ہمارے ویزے لگ گئے اور میں اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ منتقل ہو جاتا ہوں۔ کہتا ہے کہ جس جگہ وہاں پہ پہنچا تو یہ محلہ جو تھا اس میں کچھ مسلمان تھے، یہاں قریب مسجد تھی۔ کہتا ہے میں مسجد میں گیا، وہاں پہ امام کوئی نہیں تھا، میں الحمدللہ حافظ قرآن تھا، میری آواز بڑی اچھی تھی، انہوں نے مجھ کو امام مقرر کر دیا۔ تھوڑی دنوں کے بعد رمضان آنے والا تھا، رمضان کے مہینے میں ان کو ضرورت تھی، میں نے کہا میں حافظ قرآن ہوں، انہوں نے کہا بسم اللہ آپ ہماری امامت کرائیں، اور ساتھ انہوں نے کہا ہمارا جو مسجد کا صندوق ہے اس میں پیسے ہم آپ کو تنخواہ دیں گے۔ کہتے ہیں میں نے وہاں پہ حفظ قرآن کا مدرسہ کھول لیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا بندوبست کر دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے آ کے مجھے کہا کہ میں اس ملک میں 12 سال کی عمر میں داخل ہوا، اور اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ میں صرف اتنا جانتا تھا کہ میرا نام مسلمانوں کا ہے اور میں اللہ، اور صرف اتنا جانتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، بس اس کے علاوہ دین سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے تم یہاں پہ آئے ہو، تم نے مدرسہ کھولا ہے، تم نے ہمیں نماز پڑھانی شروع کی ہے، میرا دین کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دیا ہے، میں اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ تمہیں دیتا ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ کرسچین ہے، بڑی متعصب کرسچین ہے، تمہیں اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ ناظرین اکرام، کہتا ہے 2 سال 8 مہینے میں نے اس خاتون کے اوپر محنت کی، اور ایک دن وہ آیا، الحمدللہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر ناظرین اکرام، اللہ ہی جانتا ہے وہ رؤوف لطیف بالعباد ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر مہربان شفقت کرنے والے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس شخص نے عراق سے ہجرت کی، عراق سے وہ سوریہ آیا، سوریہ سے وہ امریکہ پہنچا، امام مسجد بنا، تحفیظ القرآن کا حلقہ کھولا، اللہ تعالیٰ نے رزق کا بندوبست کیا، اور وہ کہتا ہے کہ اس وقت تک الحمدللہ 32 لوگوں کو میں اسلام قبول کروا چکا ہوں۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس واقعے کے اندر ہمارے لیے یقیناً بہت سارے اسباق پوشیدہ ہے۔ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ کمنٹس باکس کے اندر اپنے اپنے تاثرات بیان کیجئے اور اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، اللہ تعالیٰ جو ہے جب اپنے بندے سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتے ہیں۔